ایک ایسے رشتے کی شروعات جو شروع ہوئی تھی प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण कर रहे थे, कहा आइए नवाज शरीफ हमारे पास. उसके बाद पर्सनल जो आयोजन हुए उसमें भी गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. और आज की तारीख में स्थिति ऐसी हो गई है कि सार्क का सम्मेलन है, लेकिन पीएम ने कहा हम नहीं जा सकते, इस तरह का दोहरा रिश्ता नहीं हो सकता. हाँ, दोहरा रिश्ता तो उन्होंने खुद ही ने बना दिया. खुद अपनी मर्जी से आते थे, प्राइम मिनिस्टर की बर्थडे पे आकर उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को ब्लेम भी कर रहे हैं. पाकिस्तान को बलूचिस्तान में भी उधर टेररिज्म फैला रहे हैं, सेपरेटिज्म फैला रहे हैं, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में मिलाइन कर रहे हैं, दुनिया में बुरा भला कह रहे हैं. तो ये रिश्ता कैसे दोहरा चल सकता है? तो वही तो नरेंद्र मोदी साहब से आप पूछें कि उन्होंने ये दोहरा किया हुआ है. पाकिस्तान ने दोहरा नहीं किया है. नहीं, वो समझते हैं कि ये करके पाकिस्तान को दबाए. जो मेन इश्यूज़ हैं उनको बिल्कुल अलग किया जाए. वो पाकिस्तान को दबाना चाहते हैं कि हमारी अपनी डिक्टेट्स पे चलाना चाहते हैं. यानी इश्यूज़ जो है, डिस्प्यूट जो हैं, उनको आप भूल जाएं. हम 80 लोगों को मारेंगे कश्मीर में, 1000 को ज़ख्मी करेंगे. आपके साथ मैं बर्थडे पे आऊँगा आपके साथ, और आप मेरी बर्थडे पे आ जाएं, मुझे गिफ्ट दे दें. ये गिफ्ट एक्सचेंजेस वगैरह हम करते रहेंगे, इश्यूज़ को नहीं बात करेंगे. जब पीएम ने अपनी ओथ टेकिंग में बुलाया था सभी वर्ल्ड लीडर्स को, खासकर ये सार्क लीडर्स को अपने पास, नवाज शरीफ को एक्सटेंड किया था ये इन्विटेशन, और उसके बाद से जिस तरह के रिश्ते रहे हैं दोनों में, उस दौरान कश्मीर का ये मसला नहीं था जो अभी वहां पर स्थिति चल रही है, अभी वहां पर कंडीशंस चल रहे हैं. इसलिए हम पैरेलल तो नहीं कह सकते हैं. हम जरूर कह सकते हैं कि इंडिया ने एक तरह से एक्ट किया और पाकिस्तान ने रिएक्शन ये किया, ये दिया बदले में. नहीं, बिल्कुल नहीं. आप कब की बात कर रही हैं कि कश्मीर में ये नहीं चल रहा था? जिन 80 लोगों के जाने की बात आप कर रहे हैं, जिन 80 लोगों के मारे जाने की बात. हाँ, सही. नहीं, देखिए, ये कश्मीर इशू तो डिस्प्यूट तो चल रहा था. ये पठानकोट हो रहा है, अब उड़ी हो गया है, ये क्या हो रहा है, लेकिन हम इसकी बातें करना चाहते हैं, लेकिन कॉज की तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं. कॉज कश्मीर है, कश्मीर डिस्प्यूट है, वो कॉज है. सोल्यूशन, हम सोल्यूशन निकाल रहे थे, मैं और मनमोहन सिंह साहब, और मैं और वाजपेयी साहब, हम दोनों कश्मीर डिस्प्यूट को आगे सोल्यूशन की तरफ ले जाना चाह रहे थे. तो अभी जिन हालात में, उसमें कैसे सॉल्व होगा फिर? हो सकता है अगर दोनों लीडर चाहें, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब अगर जेन्युइनली. क्या नवाज शरीफ जेन्युइनली चाहते हैं? वो तो चाहते होंगे, जाहिर है, वो तो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान तो चाहता है. और इंडिया नहीं चाहता? इंडिया नहीं चाहता, बिल्कुल. क्यों नहीं चाहता है इंडिया नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं. वो दबाना चाहता है, वो समझते हैं बहुत बड़े हैं वो. ये ट्रस्ट डेफिसिट तो नहीं है? इंडिया को मैं समझता हूँ, इंडिया को मैंने कई दफ़ा कहा भी है, बहुत बड़ा मुल्क, दिल छोटा. बड़े आदमी का दिल भी बड़ा होना चाहिए. बड़ा होकर दिल छोटा रखना बहुत बुरी बात होती है. और तो ये उनके साथ ये प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान के साथ ये प्रॉब्लम है. बहुत बड़ा दिल है कि आप एक दिल नहीं है, दिल छोटा है. बिल्डिंग टेररिस्ट को यूएन के मंच से जाकर आप सही बताकर आए बुरहान वानी को. बुरहान वानी के पीछे लाखों लोग निकले हैं बाहर. वो लीडर नहीं है तो और क्या? लाखों लोग थे. लाखों लोग तो नहीं थे. इसका ये मतलब नहीं हो जाता है कि वो टेररिस्ट नहीं है. बिल्कुल गलत आप कह रही हैं. उसामा बिन लादेन के पीछे लाखों लोग नहीं थे. हाफिज सईद के पीछे हैं. हाफिज सईद के पीछे बहुत लोग हैं, बिल्कुल. क्या उसे डिक्लेयर नहीं किया गया है एक टेररिस्ट? मतलब देखिए, वो जैसे आपके ये आरएसएस के थे, उनके पीछे लाखों लोग नहीं है क्या? वो लाखों लोग हैं ना. आप उनको कंट्रोल कर पाई थी पहले? बंदूक लेकर कहीं पर खून खराबा नहीं करते. देखें, ये इशू फिर वही आती है, घूम फिर कर बात आ जाती है. देखें, बंदूक आदमी उठाता है, अपनी जान पे खेलता है. जब एक इशू होता है, उसके आप उधर नहीं जाना चाहती हैं, उसकी कॉज एक होती है, कॉज का इफेक्ट होता है. एक कॉज है कश्मीर डिस्प्यूट. ना हमें आपने फंसाया है पाकिस्तान को, क्योंकि आप इसका हल नहीं करना चाहते हैं. तो लोग पाकिस्तानी जितने भी हैं, पूरा पाकिस्तान, वो उनके सपोर्ट में निकलने को तैयार है. लश्कर तैयबा आपने नाम ले लिया, ये 1990 से ये क्रिएट हुई हैं, खुद बनी हैं. ये लोग आ गए हैं. आप कश्मीर को हल कर लेंगे तो ये सब खुद ही ठंडे खत्म हो जाएंगे. आप सिर्फ उन लोगों का नाम क्यों ले रहे हैं जिन्होंने बंदूकें उठाई हुई हैं? कश्मीर की जो एक बहुत बड़ी आबादी है, वो आज हमारे आर्म्ड फोर्सेस में है. जो हमारे यूपीएससी के टॉपर हैं, वो कश्मीर से आते हैं. ये लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपनी एक खुशहाल जिंदगी चाहते हैं. इसीलिए आपने कोई तकरीबन 15 लाख सिपाही उधर बिठाए हुए हैं, इसीलिए बिठाए हुए हैं. अब सिपाहियों की बात अगर आप करेंगे जनरल साहब, आप जानते हैं क्यों वहां पर है. आप 1948 में चलिए. आप बताइए कि क्या सच है.
کیا سچ ہے؟ آپ جنگ پہلی سے جنگ ہوئی بہتر کون ہماری، جانتا ہے؟ دیکھیں ادھر کشمیر کو آپ نے اب آپ بہت پیچھے چلی گئی ہیں. اگر کشمیر کو لیں، پھر حیدرآباد کو لیں، پھر جوناگڑھ کو بھی لے لیں، ہم ادھر جانا ہی نہیں چاہتے. آپ لوگ نہیں، ہم آپ جانا، نے میں سوال تو جانا پوچھا. چاہتا ہوں. جب آپ کشمیر کی بات کریں گے، کشمیر میں میجورٹی مسلمان تھی اور وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتی تھی. ادھر آپ نے کہا نہیں، کیونکہ مہاراجا نے ادھر کر دیا ہندوستان کے ساتھ، اس لیے کشمیر ہمارا ہے. حیدرآباد میں جائیں، جہاں نظام ہماری طرف آنا چاہ رہا تھا، نہیں عوام ہمارے ساتھ ہے، تو ادھر بھی لے لیا، ہڑپ کر لیا. پاکستان اتنا بیچارہ بھی نہیں ہے جنرل صاحب. دیکھیں یہ کس کو جھوٹا کر رہی ہے، کس کو بلف کر رہے ہیں. ہم یہ بلف نہ کریں. پاکستان اتنا بیچارہ بھی نہیں ہے. انڈیا میں اگر آپ فوج کی بات کر رہے ہیں، بالکل نہیں ہے. یہ تو آپ نے ثابت کیا نا کہ جس نے کہا کہ ہم وہاں جانا چاہتے ہیں، انڈیا نے سب پر قبضہ کر لیا. ایسا اگر ہے تو پھر پاکستان بیچارہ ہی ہو گیا نا. اس زمانے میں میں صرف آپ سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں. آپ نے کہا انڈیا میں کشمیر میں کیوں اتنے سینک تعینات ہیں. میں جاننا چاہتی ہوں پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں کتنے سینک ہیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یونائٹڈ نیشنز نے اس وقت نہیں کہا تھا کہ پاکستان کے جو سینک ہیں وہ پیچھے ہٹے، انڈیا کی جو فوج ہے وہ ان پوسٹس کو آکیوپائی کرے گی، اور سینکوں کی کوانٹٹی کم ہوگی، ضرور اتنی ہوگی کہ لا اینڈ آرڈر رہے، اور اس کے بعد جا کر وہاں پر جن باتوں کو پاکستان بار بار دہراتا ہے کہ ریفرینڈم ہو. لیکن کیونکہ آپ نے تعیناتی کی بات کہی ہے، تعیناتی اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ سرحد ہے. نہیں بالکل یہ نہیں ہے. سرحد جو آپ ہماری بات کر رہی ہیں، ہماری فوج جو ہے وہ بالکل بارڈر لائن آف کنٹرول پہ بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کی فوج جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پہ بھی ہے اور ہر شہر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تمام شہر، کوئی انفلٹریشن نہیں ہے، وہ یہ بیٹھی ہوئے ہیں. آپ مار رہے ہیں وہاں. انفلٹریشن کیوں ہوتی ہے؟ کیوں آدمی پاکستان سے جا کر یا آزاد کشمیر ہماری پارٹ کے کشمیر سے جا کر اپنی جان پہ کھیل رہا ہے، شہید ہونے کو تیار ہے، ختم کرنے کو اپنے آپ کو تیار. کہ پاگل ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ ادھر لوگوں کو مار رہے ہیں، تو یہاں سے جذبہ ہے وہ ہوتا ہے. تو بلوچستان میں لوگ کیوں نہیں آپ اکنالج کرتے ہیں؟ کیا وہ تو آپ شروع کریں. بلوچستان میں بالکل کچھ نہیں ہے. تھوڑے سے لوگ ہیں جن کو آپ سپورٹ کے ہندوستان یعنی آپ را سپورٹ کرتا ہے، وہ کر رہے ہیں. اور یہی ہندوستان کا ہے کشمیر میں وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جنہیں پاکستان سپورٹ کر رہا ہے. 70 لوگ مار دیے آپ نے، 1000 زخمی کر دیا، پھر وہی آپ کہہ رہی ہیں تھوڑے سے. اور بلوچستان کے فیکٹس غلط ہیں، سارے کوکڈ اپ ہیں. یہ سب آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں. یہ 70 لوگ تو ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے، آپ کا ٹیلی ویژن کہہ رہا ہے. میں کون سا کہہ رہا ہوں؟ دنیا کہہ رہی ہے. بلوچستان میں کون کہہ رہا ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں. انڈین آرمی، انڈین را، انڈین میڈیا یہ کہہ رہے ہیں. اور کون کہہ رہا ہے؟ بلوچستان کے لوگ کہہ رہے ہیں. بلوچستان برآمدہ کہہ رہا ہے. برآمدہ کہہ رہا ہے. آج آپ کو معلوم ہے آدمی جو اپنے گھر نہیں جا سکتا وہ کہہ رہا ہے. بلوچستان کی بات کہی یونائٹڈ نیشنز کے منچ سے، انہیں کتنے تھینک یو میسیجز آئے بلوچستان کے لوگوں سے. دیکھیں یہ سارے کھیل ہوتے ہیں. انٹیلیجنس کے میسیجز آ گئے. کون سے میسیجز؟ ابھی جیسے میں انٹرویو دے رہا تھا کہ کسی ایک بندے نے میسیج بھیج دیا ادھر، وہ جنرل GOC کا کہہ رہا ہے ہی از دا بچر آف بلوچستان. وہ کون ہے؟ وہ کون آدمی ہے یہ وہاں سے کر رہا ہے؟ کوئی بھی میسیج بھیج دے. یہ جی میسیج آ گیا ہندوستان کا، GOC 33 ڈویژن بچر آف بلوچستان. کیا بچر ہے؟ وہ مارے گا. ظاہر ہے جو اس کو وہاں لوگوں کو مار رہا ہے، نیاتے لوگوں کو مار رہا ہے، ٹیررزم پھیلا رہا ہے، اس کو مارے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ وہ اس نے مارنا ہے بالکل اسے. تو یہ میسیجز وغیرہ چلتے رہتے ہیں. یہ گیم ہے جی، یہ گیم مت کھیلیں. دس از ٹو سیریس اے بزنس. دیکھیں اس میں ایموشنلزم، یہ انفارچونیٹلی مجھے سب کہتے ہیں کہ جی میں بڑا اینٹی انڈیا ہوں. میں اینٹی انڈیا نہیں ہوں. میں ایک پیسفل ریزولوشن آف ڈسپیوٹ چاہتا ہوں اور دونوں ملکوں میں امن چاہتا ہوں. میں آئی بلیو ان دیٹ اینڈ آئی جینوئنلی بلیو ان دیٹ. لیکن پرابلم یہ ہے آپ لوگوں کے سے، انڈیا کے ساتھ ایک بڑا ملک ہے، چھوٹے دل ہے جیسے میں کہتا ہوں. آپ پیسفل واجپئی صاحب اور منموہن سنگھ صاحب، یس انڈیڈ، ان میں ایک سنسیئرٹی تھی اور وہ پیسفلی آگے جانا چاہ رہے تھے اور اس لیے ہم آگے چل رہے تھے اور نارملائز ہو رہی تھی. حالات سارے نارملائز ہو رہے تھے. اب مودی صاحب آ گئے، یہ تو آگ اگلتے رہتے ہیں. ان کی فارن منسٹر ہیں جو واجپئی کے زمانے میں جب گیا تھا، میں بات کر رہا ہوں اس وقت جب میں واجپئی صاحب سے مل، اس وقت یہ انفارمیشن ملی، آگ اگلتی تھیں میرے خلاف. ادھر ہم پیس ریزولوشن کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ٹیلی ویژن پہ آگ اگل رہی ہیں. اب جا کر یونائٹڈ نیشن میں بڑی میں یہ مودی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. بڑی صحیح فارن منسٹر انہوں نے سلیکٹ کی ہے، جو پاکستان کو ہمیشہ گالیاں دیتی رہے ہر جگہ اور ان کے خلاف کرتی رہے. پردھان منتری نریندر مودی کو بہت گالیاں پڑی تھیں ان کی پاکستان پالیسی کے لیے جب وہ جا کر میل ملاقات کر رہے تھے نواز شریف کے ساتھ. ہاں یس، کیونکہ ایشو کو نئی بات ہو رہی ہے. دیکھیں
کس کو آپ کہہ ہم رہے ہیں کہ بلف وہ کر رہے ہیں؟ ریزالو نہیں کرنا دیکھیں، چاہتے میں یہ ہیں. کہہ رہا اگر ہوں، ریزالو کوئی نہیں کرنا چاہے گا تو اس طرح سے کیوں ملاقاتیں کرے گا؟ کر رہے ہیں نا وہ پہلے دن سے نہیں شروع جی کر نہیں، دیتے. وہ کر رہے ہیں نا، یہی تو پرابلم ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میں بس برتھ ڈے وغیرہ پہ جاؤں اور سلام دعا کروں، ہاتھ آپ میں ہاتھ لے کر 26/11 کے پکڑا، لیکن evidence جب وہ کو نہیں ایشو مانتے ہیں. ڈسپیوٹ ہے، ڈسپیوٹ پہ وہ آپ کی سشما سوراج نے کہہ دیا نا یونائٹڈ نیشن میں جا کر کیا سمجھتی ہے، وہ کشمیر کو ریزالو کرنا چاہ رہی ہیں. وہ تو کہہ رہی ہیں سارا کشمیر ہمارا ہے. چلو جی، وہ تو اب کہہ رہی ہیں کیونکہ اب کنڈیشنز ایسے ہو گئے. کنڈیشن آپ نے 70 لوگ مار دیے جی. کون سے کنڈیشن آپ نے خود نے کی ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ 80 لوگ آپ نے مار دیے، 1000 زخمی کر دیا. ہم نے کیا؟ آپ نے کیا؟ آپ کی فوج نے کیا؟ F-16 کا جو وار ایکسرسائز چل رہا تھا کہ آپ ہائی ویز کو بند کر کے اس پہ اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کون سی امن کی شروعات تھی؟ وہ امن کون کی سی شروعات نہیں تھی. وہ یہ شروعات اس لیے ہوئی کیونکہ آپ کے پرائم منسٹر، آپ کے ڈیفنس منسٹر، آپ کے ڈی جی ایم او تینوں نے کہا کہ ہم ماریں گے پاکستان کو ایٹ ٹائم اینڈ پلیس آف آور چوزنگ. تو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں کہ مذاق مت کریں ہمارے ساتھ، ہم آپ کو ماریں گے ایٹ ٹائم اینڈ پلیس آف آور چوزنگ. تو بڑا اچھا، میں تو بڑا خوش تھا، میں بھی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا. بالکل یہ غلط فہمی میں نہ رہیں، ہم آپ کو اسٹرائک بیک کریں گے، پوری طاقت کے ساتھ اسٹرائک بیک کریں گے. اسٹرائک غلط بیک فہمی کی میں نہ رہو. بات تو ہندوستان کر رہا تھا. اسٹرائک بیک ایک ریاکشن کی بات ہندوستان کر رہا تھا. نہیں، کوئی ایکشن ہو ریاکشن چکا نہیں. تھا. دیکھیں اوڑی پہ کچھ ہوا ہے، اس پہ اب جو کہہ رہے ہیں کہ 2 لوگ ادھر سے پاکستان سے گئے تھے. چلو میں اگر مان بھی جاؤں 2 لوگ پاکستان سے گئے تھے یا آزاد ہماری کشمیر سے، آپ اس کو سمجھ رہی ہیں وہ پاکستان فوج نے یا پاکستان حکومت نے بھجوائے 2 آدمی، اور اس کو آپ اتنا اسکلیٹ کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر اٹیک بھی کرنا چاہ رہے ہیں، سارک سے بھی اب آپ نہیں آنا چاہ رہے ہیں. یہ آپ کی صورتحال ہے. یہ ایک ہسٹیریا جسے نہیں کہتے، ایک پاگل پن، ایک ہسٹیریا پوری پبلک میں، ایک ہسٹیریا، وار ہسٹیریا پوری ہندوستان میں، کہ اب ہندوستان کی عوام بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ پاکستان کو مارو. کیونکہ عوام کو تو نہیں پتا، مارنا اتنا آسان نہیں ہے. ڈی جی ایم او کو پتا ہوگا، اس سے پوچھیں ذرا، مارو، ٹرائی کرو. وہ دیکھتے ہیں وہ ڈی جی ایم او ٹی وی پہ آ کر ذرا اس سے ایسا تھوڑی ہے آپ کہ پوچھیں. ہندوستان پاکستان کا پہلے کوئی وار نہیں ہوا ہے، یدھ ہوئے ہیں، ان کا نتیجہ بھی ہم سب نہیں، نتیجہ کوئی نہیں. ابھی آپ ماریں گے، دیکھیں وہ. اور اب جو ہے نا، اب ویپنز بہت زیادہ، ایکوریسی، لیتھیلٹی آف ویپن بہت بڑھ گئے ہیں. پاکستان کے پاس بیٹر، ہمارے پاس نہیں، دونوں کے پاس ہیں. آپ کے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں. تو پھر ہم ابھی وار کی جو طرف وار دیکھیں ہے ہی وہ کیوں؟ اس کا دونوں کو بہت نقصان ہوگا. جنگ کے بارے میں کوئی سوچنا بے وقوفی ہے اس وقت. نہیں سوچے جنگ کو، ایشوز کو، ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کی باتیں کریں، اور چھوڑ دیں یہ جو آرٹیفیشل باتیں ہیں نا، یہ برتھ ڈے کو چھوڑیں، ایشوز کو ریزالو کریں. اور باقی چھوڑیں ہاتھ سے ہاتھ پکڑنا وغیرہ، ان کو چھوڑ دیں جی. یہ بات کی باتیں ہیں. ڈسپیوٹ بیٹھیں، ریزالو کریں، اور پھر آگے چلتے ہیں. پھر ہاتھ بھی پکڑ لیں گے، پھر ایک دوسرے کو پیار بھی کریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس بغیر آپ کرتے ہیں تو اگر جو بھی ہمارے پاکستان کی حکومت اگر یہ کرتی ہے یا ہمارا کوئی لیڈر یہ کرتا ہے، عوام اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ نہیں کر سکے گا. عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ڈسپیوٹ ریزالو کرو. عوام رو رہی ہے کہ 80 ہمارے بھائی بہن مارے گئے ہیں وہاں، یہ کیوں ہندوستان کی فوج کر رہی ہے؟ ہم جا کر ان سے لڑیں گے اور ماریں گے، یہ عوام کہہ رہی ہے. تو عوام کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی پرائم منسٹر، کوئی پریزیڈنٹ نہیں، عوام کی ول کو نہیں روک سکتا. کہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی کو بھی اگر اپنا پولیٹیکل کریئر رکھنا ہے تو کشمیر کا نام لینا ضروری ہو جاتا ہے. تھوڑا سا ذکر آپ کی کتاب میں بھی ہے اس کا، ان دا لائن آف فائر. نواز شریف کی مجبوری ہے جو یہ مدعا اتنا اٹھا رہے ہیں وہ؟ نہیں، وہ تو خود کشمیری ہیں. اگر ان کو نہیں ہے یہ دکھ تو پتہ نہیں اور کس کو ہوگا. وہ تو خود کشمیری ہیں، تو ان کو بالکل. اور یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں کشمیر ریزولوشن جو ہے، کشمیری ڈیمانڈ جو ہے اس کا، وہ بالکل ہر ایک آدمی میں، ہر ایک کے رگ میں گھسا ہوا ہے. ہم ایک ریزالو کر رہے ہیں. اور یہ انٹرنیشنل، آپ اپنے آپ کو بگیسٹ سیکولر ڈیموکریسی آف دا ورلڈ کہتے ہیں، تو کیوں نہیں ریزالو کرتے ہیں؟ وائی ناٹ؟ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. نہیں، تالی تو 2 ہاتھ سے بجتی ہے، تو دوسرا ہاتھ ہم نے تو آگے کیا ہوا ہے. سنسیئرلی چاہتے ہیں آپ کو؟ نہیں، یہ امن نہیں چاہتے ہیں، یہ تو جنگ چاہتے ہیں. اور یہ بہت سیریس ایک سچویشن کی طرف جا رہے ہیں. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا سوچ ہے ان کی. مطلب یہ ان کی ڈپلومیسی ہے کہ پاکستان کو ٹائم اینڈ پلیس آف چوزنگ پہ ماریں گے، ان کے پانی بند کر دیں گے. اب بھائی کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ پاکستان کوئی بھوٹان نہیں ہے بھائی. پاکستان ہے. 2 کروڑ 20 کروڑ عوام ہے ادھر. پر پرائم منسٹر مودی نے اپنی طرف سے کہا ہے کہ میں جنگ کے لیے تیار ہوں، لیکن غریبی سے جنگ، بے روزگاری سے جنگ،
ان باتوں کی بات کر رہے ہیں, اشکشا سے, جو ایجوکیشن کے لیے جنگ. صحیح, وہ تو ہم بھی کرنا چاہ رہے ہیں, یہ بہت اچھے ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے جنگ کی بات تو کبھی کی ہی نہیں ہے. وہ ڈی جی ایم او کی طرف کا بیان ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف سے نہیں آتے. تو یہ نہیں, میں بات کر رہا ہوں جو ابھی آپ مودی پر اتنا لیک آف ٹرسٹ کیوں ہے؟ ان کی باتوں کی وجہ سے. کیا مطلب؟ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم ٹائم اینڈ پلیس آف آر چوزنگ ہم ماریں گے. ڈی جی ایم او ہم نے نہیں, انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے ریلیز کر دیا کہ جی پولیٹیکلی ہم نے آرمی کو چھوڑ دیا کہ وہ جو ایکشن کریں. انڈس واٹر ٹریٹی کو لے کر جو چل رہا ہے, آپ کو لگتا ہے اسے ریزالو ہوگا یا کمپلیکیٹ ہوگا؟ کمپلیکیٹ ہو جائے گا, اور کیا, ریزالو کیسے ہوگا؟ اس میں کیا ایشو ہے؟ وہ تو ایک ہے انٹرنیشنلی ریکگنائز ٹریٹی ہے, اس کو ایک یونیلیٹرلی ہندوستان کہہ دے ہم دوبارہ ریویو کر رہے ہیں. کیسے ریویو کر رہے ہیں آپ بھائی؟ یہ تو ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے, کوئی ریویو نہیں ہو سکتا. تین دریا ہمارے ہیں, 3 دریا ہندوستان کے ہیں. یہ ریزولوشن ہوا بھائی پہلے سے. اب اس کو آپ ریویو دوبارہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو پیاسا ماریں گے پاکستان کو. کیسے پیاسا مارو گے بھائی؟ یہ کہاں؟ تو ہم مر جائیں گے, ہم 20 کروڑ عوام ہم مر جائیں گے. کیا کریں گے پھر؟ ہم لڑیں گے, اور کیا کریں گے؟ جب وار بھی ہوا ہے, انڈیا نے کبھی بھی اس ٹریٹی کو نہیں چھوا ہے. ہاں, نہیں چھونا بھی نہیں چاہیے, بالکل نہیں چھونا یہ چاہیے. کوئی ڈر تو نہیں ہے؟ یعنی جو آپ چھوٹے دل کی بات کر رہے ہیں ویسا ہے نہیں, یہ دریا دلی ہے کہ اس ٹریٹی کو کبھی چھوا نہیں گیا ہے؟ نہیں, دریا دلی نہیں ہے. دیکھیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جنگ ہوئی ہے, اس میں یہ نہیں چھوا گیا کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے. اس کی وائلیشن بہت سیریس ہے, اس لیے نہیں چھوا گیا. یہ ہو نہیں سکتا. دیکھیں, کسی کو آپ پیاسا مار سکتے ہیں؟ آپ کا پانی روک دوں میں, آپ کو پیاسا مار. جنگ میں سب جائز ہوتا ہے, یہ آپ جانتے ہیں, لیکن آپ اپنی باتوں سے خود ثابت کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے لیے شاید آپ کے دل میں بھی جگہ نہیں. نہیں, اور جب تک دونوں طرف جگہ نہ ہو دلوں میں, تب تک ریزولوشن امپاسبل ہے, یس, ناممکن. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. لیکن آپ نے یہ بالکل غلط کہا کہ میری دل میں جگہ نہیں ہے ہندوستان کے لیے. آئی ایم اے مین, مجھے بہت کہتے ہیں میں فوجی ہوں, ظاہر ہے, اور میں جنگیں لڑا ہوا ہوں. یس, آئی ایم اے مین آف وار, بٹ آئی ایم اے مین فار پیس. میں امن چاہتا ہوں. جنگ نہیں چاہتے ہیں, جنگ ابھی دونوں دیشوں کے لیے بہت اچھی بات نہیں ہوگی. اس پورا جو سٹینڈ آف ہے اسے آپ سالو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ آپ سالو ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے نواز شریف کے رہتے یہ چیزیں سالو ہوں گی؟ پی ایم مودی نے اپنی طرف سے کوششیں کی ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں, وہ نہیں کر رہے ہیں. تو ابھی ان صورتحال میں دونوں دیشوں کی عوام کیا سمجھے؟ دیکھیں, اب پتہ نہیں آپ کیا بات کر رہی ہیں کہ پی ایم مودی نے بہت کوشش کی ہے ڈسپیوٹس کے حل کی طرف. مجھے پتہ نہیں یہ کیا آپ کہہ رہی ہیں, کس نے, کب کی, انہوں نے کب کی ہے. علاوہ جنگ اور اوفینسو باتوں کی اور پاکستان کو توڑنے کی باتوں کی, وہ مودی صاحب تو اور کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں. تو پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں, کب انہوں نے کی, اپنے پرائیویٹ ڈرائنگ روم میں کہیں کی ہو تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی امن کی طرف گئے ہوں. یہ دیکھیں, اب آپ نے جو سوال کیا ہے, یس, یہ حل نہیں ہو سکتا اگر دونوں سائڈ کے لیڈرز, دونوں سائڈ کی گورنمنٹ سنسیریٹی نہیں دکھائیں گی. نمبر 1 سنسیریٹی, نمبر 2 فلیکسیبلٹی. دیکھیں, پلیز انڈرسٹینڈ کہ پاکستان چھوٹا ملک نہیں ہے. ہندوستان ہم سے بہت بڑا ہے, ہم ریکگنائز کرتے ہیں. ہندوستان کی آرمی بہت بڑی ہے ہم سے, ہم ریکگنائز کرتے ہیں. لیکن ہم بھی چھوٹے نہیں ہیں, ہم بھوٹان نہیں ہیں. آپ ہمیں بھوٹان کی طرح نہیں ٹریٹ کر سکتے ہیں, آپ ہمیں نیپال کی طرح بھی نہیں ٹریٹ کر سکتے ہیں. ہم بڑا ملک ہیں, ہم طاقتور ملک ہیں. تو یہ آپ اس کو ریکگنائز کر کے, اگر اب ہمارے پاس ڈسپیوٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم نے جنگیں لڑی ہیں, ان کو ریزالو کرنا ہے. اب بیٹھتے ہیں آرام سے, ان کو ریزالو کرتے ہیں. اگر مودی صاحب تیار ہیں اس کے لیے تو پرائم منسٹر نواز شریف آئی ایم شیور وہ بھی تیار ہوں گے, تو یہ ریزولوشن کی طرف. لیکن جب تک پاکستان کی زمین کو استعمال کیا جائے گا ٹیرر کے لیے, تب تک تو نہیں ہو سکتا. آپ پھر وہی کہتے ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں, دیکھیں آپ کاز پہ جاتے نہیں ہیں, ایفیکٹ پہ. ایفیکٹ کی بات کر ہی چلے جاتے ہیں, ایفیکٹ کی, لیکن اس کو کاز پہ نہیں جاتے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی پلیز دیکھیں, یہ ٹو سیریس این ایشو. اس میں آپ پاکستان کو کیوں اڑی میں کیوں مار دیا, پٹھان کوٹ میں کیوں مار دیا, کیوں مار رہے ہیں؟ وہ کشمیر کاز ہے نا, وہاں آپ جب لوگوں کو مار رہے ہیں, وہ یہ کشمیر, اس کشمیر کو ریزالو کر دیں, یہ پٹھان کوٹ اڑی سب ختم ہو جائے گا. تو وہ آپ بات ہی نہیں کرتے اس کی. آپ اس کی شروعات تو اسی سے ہونی ہے کہ پٹھان کوٹ کے یا 26/11 کے یا اڑی کے ٹیررسٹ جو ہیں وہ پاکستان کی زمین سے نہ آئیں. دیکھیں, شروعات وہاں سے ہوگی. پٹھان کوٹ میں
वो हमारी जो JIT वो गई थी हमारी टीम, एक इन्वेस्टिगेशन टीम, उनका मुझे मालूम है वो बिल्कुल डिससेटिस्फाइड वापस आए, क्योंकि उनको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दिया गया, सिर्फ एक पेरिफेरल जाकर मेहमान की तरह वो गए और रह कर आ गए। बल्कि वो वापस आकर उनका इम्प्रेशन ये था कि ये एक आर्टिकुलेटेड एक्शन था बाय इंडियन आर्मी, एक आर्टिकुलेटेड एक्शन। और ये उड़ी का भी बहुत से ख्यालात हैं कि एक आर्टिकुलेटेड एक्शन है उड़ी का, कि ताकि लोगों का रुझान, ये जो 80 लोग आपने मार दिए, बुरहान वानी को जो शहीद कर दिया, उससे हटे और पाकिस्तान को की तरफ मेलाइन करने का। तो ये सारे आर्टिकुलेटेड चल रहे हैं। आर्टिकुलेटेड एक्शन में 17 जाने चली जाएं। यस, 80 जाने जैसे गई। 80 जाने मैंने कहा आपको कि किस तरीके से गई थी, और उसमें जो पत्थर उठा, ये महबूबा मुफ्ती ने खुद भी कहा है, कबूल किया है कि जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं जिनके हाथों में जबरदस्ती पत्थर थमाया जा रहा है, तो वो एक इंडिया का इंटरनल मैटर हो जाता है। देखिए, जबरदस्ती कोई नहीं समाया जाता पत्थर, बच्चे के हाथ में जबरदस्ती कौन? पाकिस्तान का ISI एजेंट जाकर उसको पत्थर पकड़ा रहा है कि मार उधर, वो खुद करते हैं, खुद मोटिवेशन है। क्योंकि वही बात फिर घूम के आ जाती है, रूट कॉज है एक वहाँ, वो आप देखने को, वो आंखें आपने बंद की हुई हैं, वो ऑस्ट्रिच कहते हैं ना कि मुंह अपने सैंड के अंदर घुसा कर बैठी है, वो फैक्ट्स रियलिटीज को देखना ही नहीं चाह रहे। चलिए, मुझे लगता है कि एक कमेंट के साथ मैं ख़त्म करूं, आपको शुक्रिया कहूँ पूरी बातचीत के लिए। अपने लाइफ टाइम में आप रेजोल्यूशन कश्मीर का देख रहे हैं? फ्रैंकली जो माहौल आजकल है उसमें नहीं देख रहा हूँ मैं। विल नहीं है या होगा? विल नहीं, चाहते नहीं, विल की बात नहीं है, चाहते ही नहीं है। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते ही नहीं है कि रिजॉल्व। पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान चाहता है, नवाज शरीफ चाहता और आर्मी भी चाहती है। बिल्कुल, नवाज शरीफ भी चाहते हैं और आर्मी भी चाहती है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर विल सरहद के उस पार है तो फिर एक हाथ बढ़ेगा तो उस हाथ को थामा भी जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू।